खूब अच्छी अच्छी नियतें लेकर बैठें, अल्लाह की रज़ा की नियत से बैठें, अल्लाह को पाने की नियत से बैठें, क़िबला रुख होकर बावज़ू होकर अत्तहियात की हालत में बैठें, अच्छे से सर ढाँक कर और अपने गुनाह पर बहुत ही नादिम होकर इस्तिग़फ़ार करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ही अज़मत के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ प्यारा सा दुरूद पढ़ें साथियों। चलिए इस्तिग़फ़ार कर लीजिए और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जी साथियों, देखिए आज से हम इंशाअल्लाह ताला एक स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इबरतनाक होगी आप सबके लिए इंशाअल्लाह ताला। देखिए साथियों, हम अपनी बात बताएं, काफ़ी साल पहले हमने ये स्टोरी सुनी थी, ठीक है। इस स्टोरी का नाम है कि मौत के बाद मुझ पर क्या गुजरी, ठीक है, ये है। तो ये स्टोरी जब हमने साथियों सुनी थी ना, सच में मैं बता नहीं सकती, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कैफियत थी साथियों कि दुनिया से बिल्कुल बेरग़बती, ठीक है, दुनिया चीजें वो वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और क्या था, आखिरत की हर वक्त फिक्र थी, अल्लाह ताला का खौफ था दिल में कि अल्लाह बस आप राजी रहें, आप नाराज ना हो जाए। साथियों बहुत ही बेहतरीन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कैफियत हो गई थी। बस देखिए हमने वो सुनी थी, लेकिन अल्लाह का ऐसा करम हुआ साथियों अल्हम्दुलिल्लाह। शायद हमारे किसी साथी की वो तड़प होगी साथियों, मेरे पास किसी का एक मैसेज आता है कि आप ये पढ़ लीजिए। जब मैंने इसको खोला साथियों तो देखा अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा तो देखा कि अच्छा ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुनी भी है। फिर मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैं अपने साथियों तक इसको जरूर पहुंचाऊंगी साथियों, और ये इससे हमारे नबी की बहुत बड़ी सुन्नत में इंशाल्लाह जिंदा होगी। क्योंकि देखिए हमारे नबी साथियों हर वक्त आखिरत की फिक्र में रहा करते थे, और इंशाल्लाह इस स्टोरी के बाद भी हमारा यही होने वाला है। बहुत ज्यादा हमारी इंशाल्लाह कैफियत चेंज होने वाली है साथियों। काफी लंबी स्टोरी है, इंशाल्लाह हमारे 4-5 दिन चल जाएगी ये स्टोरी। तो ध्यान से सभी साथी तो दरखास्त है कि बहुत ज्यादा ध्यान से और एक फील करके इसको सुनेंगे इंशाल्लाह साथियों, ठीक है, कि आज ये इनके साथ हुआ है, कल ये हमारे साथ ना हो, अल्लाह ना करे। लेकिन सबका वो मौत का मजा चूंकि चखना है साथियों, इसलिए हमें फील करना है अपने ऊपर। ये देखिए ये इन्होंने एक स्टोरी बनाई हुई है, ऐसा तो नहीं है कि भाई अब किसी का क्वेश्चन आएगा कि आप ये कैसे मरने के बाद कैसे बताया जा रहा है, ये कैसे बता सकते हैं मरने के बाद, तो कोई नहीं बता सकता। तो देखिए सिर्फ एक हमारी इबरत के लिए एक सिर्फ हदीसों से जोड़ के ये एक स्टोरी बनी हुई है साथियों, आपको ये सुननी है। सिर्फ ये किस लिए है, इबरत के लिए, ताकि हम लोगों को आखिरत याद रहे इंशाल्लाह, ठीक है साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए वो शख्स, ठीक है, वो बता रहे हैं कि रियाज जाने के लिए, रियाज कहाँ पर है, सऊदी अरब में है साथियों एक जगह, ठीक है। रियाज जाने के लिए 1 घंटा पहले घर से निकला, ठीक है, उनको रियाज जाना था तो वो 1 घंटा पहले ही अपने घर से निकल गए साथियों। लेकिन क्या कह रहे हैं, लेकिन रास्ते में रश और चेकिंग की वजह से मैं एयरपोर्ट लेट पहुंचा, ठीक है, यानी रश बहुत ज्यादा था, भीड़ भाड़ थी रास्ते में और चेकिंग थी, है ना, बैग्स वगैरह की होती है, तो उसकी वजह से मैं एयरपोर्ट लेट पहुंचा। जल्दी से गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और दौड़ते हुए काउंटर पर जा पहुंचा, ठीक है। काउंटर पर मौजूदा मुलाजिम से मैंने कहा मुझे रियाज जाना है। उसने कहा रियाज वाली फ्लाइट तो बंद हो चुकी है। मैंने कहा प्लीज मुझे जरूर आज शाम रियाज पहुंचना है। उसने कहा ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है, नहीं देगा, ठीक है। तो कह रहे कि मैंने कहा अल्लाह तुम्हारा हिसाब कर दे। उसने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है भला, ठीक है। चले, बहरहाल मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, हैरान था कि क्या करूं, रियाज जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दूं या अपनी गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हो जाओ अपने घर को, ठीक है। अभी कश्मकश में है साथियों। ये कह रहे हैं कि यार टैक्सी में चला जाऊं, ठीक है। बहरहाल टैक्सी में जाने वाली बात पर इत्तेफाक किया। एयरपोर्ट के बाहर एक प्राइवेट गाड़ी खड़ी थी। मैंने पूछा रियाज के लिए कितना लोगे, यानी रियाज जाना मुझे कितना लोगे पैसे, ठीक है। तो उसने कहा 500 रियाल। खैर बहरहाल 450 रियाल में बड़ी मुश्किल से राजी किया उसको, ठीक है, और उसके साथ बैठकर रियाज के लिए रवाना हो गया। बैठते ही मैंने उससे कहा, यानी ड्राइवर से, ठीक है, कि गाड़ी तेज चलानी है भाई। तो उसने कहा फिक्र मत करें, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वाकई उसने खतरनाक हद तक गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी। रास्ते में उससे कुछ बातें हुई, उसने मेरी जॉब और खानदान के मुतालिक कुछ सवालात किए और कुछ सवाल मैंने पूछ भी लिए उससे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए आगे, अचानक कह रहे हैं कि मुझे अपनी वालिदा का ख्याल आया कि उनसे बात कर लूं, है ना। तो कह रहे कि मैंने मोबाइल निकाला और वालिदा को फोन किया। उन्होंने पूछा कि बेटे कहाँ हो। मैंने जहाज के निकल जाने और टैक्सी में सफर करने वाली बात बता दी अम्मा को।
تو کہہ رہے کہ ماں نے دعا دی, کہا کہ بیٹے اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچا دے. میں نے کہا انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ قدرتی طور پر میرے دل پر ایک پریشانی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہے. اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا, میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی اور اسے ہدایت کی کہ بچوں کا خیال رکھیں, ہے نا, بالخصوص چھوٹی بچی کا. اس نے کہا, یعنی وہ بتا رہی ہے بچی کے بارے میں, کہ جب سے تم گئے ہو مسلسل آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا میری بات کرا میری بچی سے. تو بچی نے کہا بابا آپ کب آئیں گے؟ تو وہ کہہ رہے کہ میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا بیٹا, ہاں کوئی چیز چاہیے؟ وہ بولی ہاں میرے لیے چاکلیٹ لے آؤ. تو میں کہہ رہی ہوں, میں ہنسا اور کہا ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا کہ اچانک ڈرائیور کے سوال نے مجھے چونکا دیا. تو ڈرائیور نے کیا پوچھا, کیوں یہ چونکے؟ اس نے پوچھا کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ تو وہ کہہ رہے کہ میں نے کہا بھائی تم مجھے ایک نیک اور سمجھدار انسان لگ رہے ہو, تم خود کو اور اپنے مال کو نقصان پہنچا رہے ہو. اس نے کہا ڈرائیور نے, میں نے پچھلے رمضان میں بہت کوشش کی کہ سگریٹ چھوڑ دوں لیکن کامیاب نہ ہو سکا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت کی ہے نا, الحمدللہ تم ڈرائیونگ کر رہے ہو, اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے قوت, الحمدللہ. ہاں تم سگریٹ چھوڑنے کا معمولی سا کام نہیں کر سکتے. تو بہرحال اس نے کہا آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا انشاءاللہ. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے, الحمدللہ ساتھیوں, ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگایا کہ اچانک گاڑی سے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پتہ لگا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے. میں گھبرایا اور ڈرائیور سے کہا کہ اسپیڈ کم کر دو اور گاڑی کو قابو کر دو. اس نے گھبراہٹ میں کوئی جواب نہیں دیا. گاڑی ایک طرف نکل گئی اور کلابازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ رک گئی. مجھے اس وقت اللہ نے توفیق دی کہ میں نے زور زور سے کلمہ شہادت پڑھا. مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر پھٹا جا رہا ہے. میں جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا, یعنی ہلا نہیں سکتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں اتنا درد کبھی نہیں دیکھا تھا. میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا, جبکہ میری آنکھیں کھلی تھی لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اتنے میں لوگوں کی قدموں کی آواز سنی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اسے ہلاؤ نہیں, سر سے خون نکل رہا ہے اور ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اس کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور سانس لینے میں شدید دشواری محسوس کر رہا تھا. مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری موت آ گئی ہے. اس وقت مجھے گزری ہوئی زندگی پر جو ندامت ہوئی میں اس الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. مجھے پتا چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا, ٹھیک ہے. اس کہانی کے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بتاؤں گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے. یہاں پر ہر بھائی بہن تصور کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ ان قریب ہم سب کو اس ملتے جلتے حالات سے سابقہ پیش آنا ہے. اللہم حافظ ضامنوں ساتھیوں. لیکن پھر بھی یہی ہے کہ مرنا تو انسان کو سبھی کو ہے ساتھیوں, ہے نا. اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی. میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریخ ہی چھا گئی, یعنی اندھیرا چھا گیا اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو. اتنے میں مجھے ایک سفید ریش آدمی نظر آیا. اس نے مجھے کہا بیٹے یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے, میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. میں نے پوچھا کیا نصیحت ہے؟ اس نے کہا عیسائیت کی ترغیب, کہ خدا کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے, یعنی تم عیسائیت کو اپنا لو, ٹھیک ہے, ایمان کو چھوڑ دو, اس میں تمہاری نجات ہے. اگر تم اس پر ایمان لے آئے, ٹھیک ہے, اس پر تمہاری پھر نجات ہو جائے گی, تو تمہیں اپنے گھر والوں کو پھر میں لوٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آؤں گا. جلدی سے بولو ٹائم ختم ہو جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں شخص مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شیطان ہے. مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنا بھی اذیت سے دو چار تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان تھا. سبحان اللہ ساتھیوں. میں نے اسے کہا جاؤ اللہ کے دشمن, میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر مروں گا. اس کے تو کیا ہوا, اس کا رنگ زرد ہو گیا, یعنی پیلا پڑ گیا اس کا رنگ پھر, ٹھیک ہے. بولا تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نصاری مر جاؤ.
ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر دوں گا۔ میں نے کہا موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو بھی ہو ہاں میں اسلام کی حالت میں ہی مروں گا انشاءاللہ۔ اتنے میں کہہ رہے ہیں وہ، اتنے میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ نکلا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے اسے ڈرایا ہو۔ اچانک مجھے عجیب قسم کے چہروں والے اور بڑے بڑے جسموں والے لوگ دیکھے، ٹھیک ہے، دیکھے وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ ان کے پاس کفن تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے نیک روح اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل آ۔ الحمدللہ۔ یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے کہا اللہ کے فرشتے میں حاضر ہوں۔ اس نے میری روح کھینچ لی۔ مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے مابین ہوں۔ ایسا لگا کہ مجھے جسم سے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو پتا چلا کہ لوگ میرے جسم کے ارد گرد کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ ان میں سے کسی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے وصول کر رہے ہیں اور مجھے کفن میں ڈال کر اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے افق کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، بادل کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے بلندی سے بلندی کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ میں بادلوں کو چیرتے چلے گیا، جیسے کہ میں ایک جہاز میں بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ پوری زمین مجھے ایک گیند کی یعنی بال کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان دو فرشتوں سے پوچھا کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا؟ انہوں نے کہا اس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، ہمیں صرف تمہاری روح لینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور ہم صرف مسلمانوں پر مامور ہیں۔ ہمارے قریب سے دیکھے، پھر کہہ رہے آگے وہ کہ ہمارے قریب سے کچھ اور فرشتے گزر گئے جن کے پاس ایک روح تھی اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے حیران کے عالم میں فرشتوں سے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ تو آگے کہہ رہے کہ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر گئے تو میں کہتا کہ یہ ان کی روح ہوگی، یعنی اتنی زیادہ خوشبودار ہے ساتھیوں۔ الحمدللہ، یہ تو ان کو یہ تھا کہ اللہ کے نبی نہیں ہے، ہاں تو پھر کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک فلسطینی کی روح ہے، سبحان اللہ، جسے یہودی جبکہ وہ اپنے دین اور وطن کی مدافعت کر رہا تھا، اس کا نام ابو العبد ہے۔ میں نے کہا کاش میں شہید ہو کر مرتا، الحمدللہ۔ اس کے بعد کچھ اور فرشتے ہمارے قریب سے گزرے اور ان کے پاس ایک روح تھی جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بت اور گائے کو پوجنے والا ایک ہندو ہے جسے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ میں نے شکر کیا کہ شکر ہے میں کم از کم مسلمان مرا ہوں۔ میں نے کہا میں نے آخرت کی سفر کے حوالے سے بہت پڑھا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا میں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا شکر کرو مسلمان مرے ہو، لیکن ابھی تمہارے سامنے سفر بہت لمبا ہے اور بے شمار مراحل ہے۔ اللہ اکبر ساتھیو، اللہم احفظنا منہ۔ اس کے بعد ہم فرشتوں کی ایک بڑے گروہ کے پاس سے گزرے اور ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ والے دو فرشتوں نے جواب دیا کہ ایک مسلمان ہے جو تھوڑی دیر پہلے حادثے کا شکار ہو گیا اور اللہ نے ہمیں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ ساتھیوں، میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیطانوں پر شہاب پھینکتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو اللہ کے تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا ان سے بھی زیادہ عظیم فرشتے ہیں یہاں پر۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ وہ بولے جبرائیل علیہ السلام اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اور یہ سب مخلوق ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے دیے ہوئے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید اوپر چڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آسمانی دنیا پر پہنچ گئے۔ میں اس وقت ایک خوف اور قرب کے عالم میں تھا کہ نہ معلوم آگے کیا ہوگا۔ میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا اور اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ان کے ساتھ میں نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ دوسرے فرشتوں نے جواباً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انہوں نے کہا رحمت کے فرشتوں ضرور یہ مسلمان ہی ہوگا۔
میرے ساتھ والے فرشتوں نے کہا ہاں یہ مسلمان ہیں. انہوں نے کہا تم اندر آ سکتے ہو کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے کھلتے ہیں. کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. اللہ اکبر. ساتھیوں یہاں سے ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بالکل مانگے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والی موت عطا فرمائے. ساتھیوں بہت زیادہ ضروری چیز ہے اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ شیطان کی شر سے ہمیں بچائے. نہیں تو دیکھیے الحمدللہ انہوں نے تو اللہ اور رسول کی اللہ کے حکم اور رسول کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے ہیں تبھی جا کر یہ الحمدللہ شیطان کی باتوں میں نہیں آئے. ساتھیوں ہم تو بہت کمزور ایمان والے ہیں نہ سنتوں کو فالو کرنے والے ہیں. ساتھیوں ہمارا کیا ہوگا؟ بس اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حکم پر چلنے والا بنا دے اور نبی کی اتباع کرنے والا بنا دے تاکہ اینڈ ٹائم پر یہ شیطان ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے. ساتھیوں بہت سارے سبق الحمدللہ آگے بہت سارے سبق ہے بہت زیادہ عبرت ہونے والے انشاءاللہ تعالیٰ. سبھی ساتھیوں سے بہت زیادہ درخواست ہے کہ اس سیریز کو بالکل مس نہیں کیجیے گا ساتھیوں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.